अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से आज इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती सरगर्मियों के मुतालिक कुछ बातें रखना मकसूद है। और सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं और देखते हैं तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि दावत दीन आपका ओढ़ना और बिछोना बन चुकी थी। यानी ये वो मौक़ित सुन्नत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर पल रही, यहाँ तक कि आप जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो पहली वही के नुज़ूल से लेकर जहां उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुम फंजिर का हुक्म आया, वहां से लेके अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आप जायज़ा ले तो आखिर में जहां हज्जतुल विदा पर आपका जो खुतबा हुआ है उसमें जो आखिरी अल्फाज है फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, फलयुबल्लिगु शाहिद, सही, तो वहां तक ऐसा लगता है कि एक पूरा दावती सफर है जी और जो मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ जो है हज्जतुल विदा के ऊपर जो है वो खत्म हुआ और उसके फौरी बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। मैं जो बात रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, ये है कि हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और मोहब्बत के दावे करने वाले हैं और हम इस बात का भी दावा करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हैं। लेकिन ये अलमिया है कि जो सुन्नत सबसे ज़्यादा मवक्कित सुन्नत है, पूरी उम्मत उस सुन्नत से गाफिल है और हमारी ज़िंदगियों में दावत दीन का कोई पहलू नज़र नहीं आता है। तो आज की इस छोटी सी नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती सरगर्मियों के बारे में हम इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें रखेंगे और बातें रखने के लिए हम इस बात का लिहाज करेंगे कि हम आपको वो सीक्वेंस में लेकर जाएं जिस तरीके से सीरत की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। और कुरान मजीद में ज़ाहिरी बात है कि कुरान मजीद का सीक्वेंस जो है वो अलग है, इसलिए हमने कुछ मखसूस आयतों का इंतखाब किया है और उन आयतों की रोशनी में मौलाना इंशाअल्लाह ताला हम नाजरीन के सामने ये तमाम बातें रखेंगे। तमहीदन ये बातें अर्ज करने के बाद में मौलाना अब्दुल सत्तार नदवी साहब मेरे साथ में हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये रहेगी कि कम से कम वक्त में हम इन तमाम आयतों का अहाता करें। तो सबसे पहले बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत 40 साल की उम्र में हुई जब आप पर इक़रा वाली जो आयत जो है सूरह अलक़ की पहली 5 आयतें आप पर नाजिल हुई। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का कोई हुक्म नहीं दिया गया था, यहाँ सिर्फ पढ़ने से मुताल्लिक जो है बात की गई थी। तो पहली दावत की जो आयत नाजिल हुई है या जो पहला हुक्म नाजिल हुआ है मौलाना, मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूरह मुदस्सिर की पहली 7 आयत फ़तरत वही के बाद में जो नाजिल हुई उसमें पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुम फंजिर और वहां से आखिर तक जो है वो 7 आयतें नाजिल हुई। तो मेरे ख्याल से आप इस सिलसिले में कुछ बातें नाजरीन के सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मोइन भाई ने बताया कि सूरह अलक़ की 5 आयतें शुरू में नाजिल हुई थी सबसे पहले, और उन 5 आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं बताया गया था कि आपको करना क्या है और आप क्या बनाए गए हैं। मुफस्सिरीन ने ये बताया है कि इन 5 आयतों के नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के मनसबे नबूवत पर फाइज किए गए और उसके बाद जब सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई तो उसमें मनसबे रिसालत पर फाइज किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार नहीं वही नाजिल हुई थी तो बहरहाल ये पहला तजर्बा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर परेशानी भी बहुत ज्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, घर आने के बाद कुछ समझ में तो नहीं आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
لیکن اللہ کی نظر میں تو سب کچھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. اب موقوف ہونے کی جو تعین ہے مفسرین بتاتے ہیں کم سے کم 6 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال 3 سال تک کا. اچھا یہ ایسا کیوں ہوا؟ مفسرین بتاتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کے نزول کی وجہ سے جو بوجھ اور بار آیا تھا وہ کم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصول وحی کے لیے پھر تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں. اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک چاہت بھی پیدا ہو کہ وہ چیز جو ہمارے اوپر آئی تھی پھر دوبارہ کیوں نہیں آ رہی. فوری طور سے تو انسان سوچ نہیں سکتا جب وہ پریشان رہے. پریشانی جب کم ہوئی، دل جب ہلکا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہونے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا غار حرا میں. اور 1 مہینے کا اعتکاف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نکلے تو آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، کہیں کوئی نہیں ہے. آسمان کی طرف نظر اٹھایا تو کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلی بار آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک معلق کرسی پہ بیٹھا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ہیبت طاری ہو گئی، بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً زمین کی طرف سر جھکا کر دیکھنے لگے. اور ویسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑھاؤ اڑھاؤ. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اوپر پانی ڈالو، یہ بھی آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھایا. پھر اس کے بعد کے واقعات جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر اوڑھ لیے تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھے ہوئے انسان. تو یہ جو یا ایھا المدثر ہے اس میں ایک قسم کی شفقت بھی، ایک قسم کی شفقت بھی ہے. اور دوسری بات مولانا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ عام طور پر آدمی استراحت کے لیے یا آرام کرنے کے لیے جو ہے اپنے جسم پر چادر اوڑھتا ہے، تو یہاں آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے آرام کرنے کے اور چادر لپیٹ کے رہنے کے اور زندگی گزارنے کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ قم. اور یہاں کھڑے ہونے سے مراد جو ہے وہ لغوی معنوں میں کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اب آپ کو دعوت دین دینے کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں درکار ہے وہ سب کوششیں کرنا ہے. اس لیے وہاں یا ایھا المدثر سے خطاب کیا گیا، اور پھر اس کے فوری بعد جو کہا گیا قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جہاں لوگوں کا حساب اور کتاب اور آخرت اور حشر کی جو ہولناکیہ ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا. اس میں ایک آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ہمارے استاذ محترم نے یہ بتایا تھا، اللہ ان کو جنت دے، مولانا برہان الدین قاسمی صاحب نے. انہوں نے کہا یہ آیت ایسی ہے کہ آپ ادھر سے پڑھیں تب بھی ربک فکبر اور ادھر سے پڑھیں تب بھی ربک فکبر. یعنی خدا کی تعریف کے تعلق سے اللہ نے ایسی آیت نازل کی کہ چاہے جس طرف سے پڑھیں ربک فکبر. آگے اس آیت میں بتایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اس آیت سے معین بھائی ایک دم ظاہر ہو رہا ہے کہ دعوت کا جو میدان ہے اس میں پریشانیاں آئیں گی. بالکل یہ اشارہ دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے اور جس کام کرنے کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے اس میں پریشانیاں لاحق ہونے والی ہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو استقامت سے کام لینا ہوگا. یہ ہم تمام لوگوں کو، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور یہ امت دعوت جس کو ہم کہتے ہیں یہ امت ہے، امت دعوت جو ہے، تو ان کو یہ بات خیال میں رکھنا چاہیے کہ یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے، اور اگر ہم دعوت کے میدان میں اترتے ہیں تو لا محالہ ہم کو بھی دقتیں پیش آئیں گی، مشکلات پیش آئیں گی، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو جو ہے پیش آئیں گی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی اس میں ایک بات اور معین بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فصبر، صبر کیجئے، یا مصائب جو آئیں گے صبر کیجئے،
وہ کتنا پیارا ہے، وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس سے بالکل یہ معلوم ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کی غرض اس سے وابستہ نہیں، بلکہ ایک آخری پیغامبر ہیں آپ اس دنیا پر، اس دنیا میں انسانوں کے لیے، اور یہ خدا کا کام آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو مصائب آئیں گے تو وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے، صرف رب کا لفظ نہیں ہے، آپ اپنے رب کے لیے، یعنی یہ اپنائیت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ مصائب آئیں گے لیکن آپ کا رب ہے اور اسی کے لیے صبر کریں۔ جی، اور پھر مولانا اس کے فوری بعد جو ہے ہم آتے ہیں سورہ شعراء کی اس مشہور آیت پر جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جی جی جی، اور پھر اس کو عملی جامہ، اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، مطلب سورہ شعراء کی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے یا کہہ رہا ہے کہ اپنے قریب کے خاندان والوں کو ڈراؤ، ان کو تنبیہ کرو۔ تو یہ آیت کے نازل ہو جانے کے بعد میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کے جو ہے تمام خانوادے کو جمع کیا، پہلی بات تو وہ آتی ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ کچھ رکھیں، اور پھر اس کے بعد میں کوہ صفا پر جو پہاڑی کے واس کے نام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعے کا ذکر ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ جی جی جی، تو ان آیت کے نازل ہونے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کے تمام لوگوں کو جمع کیا جو ان کے خانوادے میں تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 40 افراد، جی، اور اللہ تعالیٰ نے قریب 36 لوگوں کی ایمان کی دولت سے نوازا بھی، صرف 4 لوگ بچ گئے تھے۔ اس میں شاید میرے خیال سے حضرت جعفر بن ابی طالب اس محفل میں شامل محفل میں شریک نہیں تھے، لیکن پھر بعد میں ایمان لائے، اور جن کو ایمان نصیب نہیں، جس میں سے ایک ابو لہب خود ہے، ہاں ابو لہب خود ہے، پھر عتبہ ہے ابو لہب کا بیٹا، اور پھر ابو طالب کے ایک صاحبزادے بھی وہ ایمان نہیں لا سکے۔ تو یہ لوگ ایمان نہیں لا سکے، تقریباً 4 لوگ ایمان نہیں لائے، باقی 36 لوگ ایمان لائے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا انتظام کیا اور سب کو کہا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو۔ تو اس وقت تو کوئی ری ایکشن لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس لیے کہ پہلا تجربہ تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کا اقرار کیا، لیکن اس وقت بچے تھے۔ جی، حضرت علی کے ایمان لانے کی وجہ سے قبیلے قریش اور جو سرداران تھے انہوں نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اور دیگر لوگ بھی اسلام قبول کریں، لیکن اسلام وہ قبول نہیں کر سکے۔ مولانا اس میں خاص نقطہ ہے کہ خاندان کے لوگوں کو کیوں، مطلب اللہ کے رسول تو جو ہے ساری دنیا کے لیے جو ہے رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن سب سے پہلے یہ جو حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت پیش کی جائے، تو وہ حکمت کے چند اگر پہلو جو ہیں ناظرین کے سامنے آ جائے۔ اب یہ ہے کہ عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، اور اقربین کہتے ہیں ایسے لوگ جو خاندان میں سب سے قریب ہو۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، تو خاندان کے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ جنت کا راستہ دکھایا جائے، ہدایت کا راستہ دکھایا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان والوں کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاندان والے انسان کی اصل حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اخلاق و عادات، جھوٹ، سچ، یعنی اس کے کردار پوری زندگی کی بچپن سے لے کے اور جب تک کی جتنی عمر انسان کی اس وقت ہے، اس وقت تک خاندان کے لوگ جانتے ہیں۔ تو خاندان کے لوگ واقف ہونے کی وجہ سے کہ اچھا انسان ہے فوراً بات مان لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جھوٹا ہو اور من گھڑت باتیں پیش کرنے والا ہو تو کسی پر ظاہر ہو یا نہ ہو، خاندان والوں پہ ظاہر ہو جائے، خاندان والے سمجھ جائیں کہ کیسا انسان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر سب جانتے تھے۔ ایک بات اس میں یہ بھی آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حمایتی مل جاتا ہے، یعنی خاندان کے لوگ اگر ایمان قبول کر لیں یا کسی بھی مشن میں خاندان کے لوگ ساتھ دینے لگے تو ایک بڑا جتھا، ایک بڑی جماعت جمع ہو جاتی ہے جو اس مشن میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی اشارہ ملتا ہے عام زندگی میں بھی کہ اگر خاندان کے لوگ اچھے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں تو پھر انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، کام کرنا آسان۔ مان لیا جائے کہ اگر کسی گھر میں
سب لوگ بے نمازی ہوں، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا ہو لیکن سب لوگ بے نمازی ہو اور ایک آدمی نماز کا پابند ہو تو وہ پورے تقاضے کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پائے گا، کبھی نہ کبھی کوتاہیاں ہو جائیں گی۔ اسی لیے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جگہ پر جو تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، وہاں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو یہ گویا ایک سنت کا ایک یہ پہلو ہے جو ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ اصلاح کا کام جو ہے سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ گھر کے ساتھ میں جو ہے چیریٹی شروع ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں جیسا تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں مولانا آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا یا ایسا احساس ہوا کہ جیسی دعوت پہنچانے کا حق تھا، اور خاص طور پر رشتہ داروں میں اور قریش اور مکہ کے دوسرے قبائل میں وہ چونکہ پورا نہیں ہوا، تو اس کے بعد میں جو ہے آپ جو ہے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے تمام لوگوں کو آوازیں دے کر وہاں بلایا، اور پھر جو ہے وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات جو ہے سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسرے طرف جو ہے ایک فوج کھڑی ہے جو ہم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو سبوں نے اس بات کی تائید کی کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، تو آپ جو بھی کہیں گے ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے یا مان لیں گے۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا، توحید کی دعوت کو پیش کیا، اور پھر وہاں ابو لہب کا وہ جو واقعہ پیش آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تمسخر کے ساتھ میں کہا کہ کیا تو نے اس کے لیے ہمیں یہاں الہذا جماعتنا تبن لک یا محمد، اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ سورۃ اللہب جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اچھا، ایک بس آپ نے سورۃ اللہب کا ذکر کیا تو ایک بات میں بتاؤں کہ ہمارے علم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر سب سے زیادہ شاید ابو لہب ہی خوش ہوا۔ جی جی، سویبیہ نے جو خوشخبری سنانے وہ گئی تھی تو اس کو آزاد ہی کر دیا، اور دوسرے لوگ بھی خوش ہوئے ہوں گے، لیکن بظاہر جو روایات میں آتا ہے کہ اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ چلو ہمارے مرحوم بھائی کے یہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، ان کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں کسی کا نام لے کر کے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اشارتاً تو بہت ہے لیکن نام لے کر کے سوائے ابو لہب کے اور کوئی نہیں۔ اس سے کہ یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ صرف خوشیاں منانا اور ان کے احکام اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنا، یہ گویا کہ دو تضاد ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہی راستہ ہے جو اس کے بعد میں جو ہم سیرت کی سفر میں جب آگے چلتے ہیں دعوتی سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بعد میں جو پہلا مرحلہ رہا ہے مکی زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر جو ہے عبادت کرنا، نماز پڑھنے کا اہتمام کیا۔ دار ارقم میں جو ہے آپ نے ایک چھوٹا سا ایک نظم قائم کیا جہاں نئے آنے والے ایمان والوں کی جو ہے تربیت ہوتی تھی، اور ایمان کی دعوت کا کام بھی چھپ چھپ کر کیا جا رہا تھا تاکہ شروع میں دعوت کے پہلے مرحلے میں جو ہے زیادہ اس کے خلاف جو ہے مخالفت نہ ہو یا ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے، لیکن اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد میں اور خاص کر فصدع بما تؤمر یہ جو سورہ ہجر کی جو آیت ہے، اس آیت کے بعد میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب کھل کر جو ہے آپ دعوت کا کام کریں اور مشرکوں سے آپ اعراض کریں، اس کے بعد میں جو ہے میرے خیال سے دعوت کا سفر ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر مخالفتیں بھی بہت زیادہ ہوئی۔ فاصدع بما تعرض واعرض عن المشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کھلے طور سے کیجیے اور بالکل بے جھجک ہو کر کے کیجیے۔ واعرض عن المشرکین، اور وہ لوگ جو آپ کی بات نہ مانیں اور شرک پہ اصرار کریں ان سے اعراض کیجیے، اس میں الجھنے سے بھی منع کیا گیا، اعراض کیا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ پیغام سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری دی، انا کفیناک المستہزئین، آپ تو اب تک چھپ چھپ کر کام کر رہے تھے،
اگر آپ کھلم کھلا دعوت دیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور اگر مذاق اڑائیں گے اور ایسی بات ہوئی تو انا کفیناک المستہزئین، ہم استہزاء کرنے والوں یہ تمہاری طرف سے کافی ہے۔ آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی جو آپ کا مذاق اڑائیں گے انہیں ہم دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ کا اظہار کیا گیا۔ آج کے حالات میں یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی یاد دہانی اور بہت بڑی رہنمائی ہے جی جی کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو جس طریقے سے دشمنان اسلام ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، تو ہمارا کام تو صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنی سیرت اور اسلام کی صحیح تعلیمات کے ذریعے جو ہے دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں کافی ہوں تمہارا استہزاء کرنے والوں کے لیے تمہاری طرف سے۔ اور پھر جو وہ 5 سرداران قریش تھے، جی جی جی، جن میں سے ایک طلا تھا، دوسرا وائل، حارث بن طلا تھا، عائس بن وائل تھا، اسود بن عبد یاغوث تھا، جی 5 تھے۔ اسود بن عبد ان کا کیا المطلب حشر ہوا ذرا آپ جی 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 مختصراً جو ہے؟ وہ 5 جو سرداران قریش تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو انا کفیناک المستہزئین کے نازل ہونے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشاروں پر، کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا یا کسی کے ساتھ کچھ اور اشارہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر 5 کا وقتاً فوقتاً بہت جلد انتقال ہو گیا، 5 کا انتقال ہو گیا، گویا کہ راستہ صاف کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں اور کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رکاوٹ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو فوری طور پہ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اس طریقے سے احساس آج کل خاص طور سے یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم دیکھ لیے کہ 4 وقت کی نماز وہ پڑھ لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو یہ احساس ہوتا ہے فلاں نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو بہت عیش موج کے ساتھ رہتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر بھی ہمارے ساتھ پریشانی ہے۔ آپ نے 4 نمازیں اس لیے کہی کہ فجر کی نماز ہر کوئی غائب کرتا ہے۔ جی وہ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ جو اس طریقے سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ احساس رہتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ جی مولانا، اس کے بعد میں جو ہے میں قرآن مجید کی ایک اہم ترین آیت کے پر آنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسول سے سورہ مائدہ میں جو سورہ ہے مائدہ آیت نمبر 67، جی یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی کلیدی آیت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من اللہ الناس۔ یعصمک من الناس۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے، چاہے وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، یعنی قرآن مجید کا پورا متن اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے ہیں، جو حدیث قدسی اور دوسرے طریقوں سے ہم تک پہنچے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا فریضہ یا حق انجام نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی بات منسوب کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتمان حق کیا یا قرآن مجید کا کوئی حصہ چھپا لیا، تو سب سے پہلے آپ اس آیت کو چھپا دیں۔ جی جی۔ اور پھر دوسری بات جو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی تسلی بخش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر آپ دعوت کا کام کریں تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور سیرت کی کتابوں میں جو واقعہ آتا ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے 2 صحابہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں محافظ کے طور پر کھڑے رہتے تھے، اور سوتے وقت بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے صحابہ جو ہے باہر پہرا دیتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ سے کہا کہ آج سے میری حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے لی ہے، آپ لوگوں کو جو ہے آج سے اس کام سے رخصت دی۔ جی جی۔
اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر وہ کچھ چھپاتے تو یہ آیت ضرور چھپاتے، ہمیں یہ لگ رہا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد جو قرآن پہ اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو چھپا لی، جو جس کا ذکر مناہی عرفان میں بہت کیا گیا ہے، اور پھر دیگر آپ بھی جو ابھی جدید ترین لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کا جواب قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ دوسری بات جو مولانا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حکم نازل ہو جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو دعوت کے پیچھے لگا دیا کہ اللہ کو باقاعدہ روکنا پڑا، اور اللہ کو اپنے رسول سے یہ کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے میرے پیارے نبی کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے صرف اس لیے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ میں ناظرین سے چاہتا ہوں کہ وہ تصور کریں اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جتن، جو آپ کی کوششیں اور آپ کے دل میں جو تڑپ تھی لوگوں کے لیے، اس تڑپ کا اور اس جتن کا اور اس کوششوں کا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے نبی کو روکنا پڑا کہ دعوت کے ضمن میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اتنی تکلیفیں نہ۔ موین بھائی ایک بات اور یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، تو محفوظیت والی جو بات جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم بھی آئے ہیں، تو آخر اس آیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آخر اس میں کیا تشریح ہوگی؟ اس میں جو محفوظیت کی جو بات کی گئی ہے اس میں تکوینی امور سے محفوظیت کی بات نہیں کی گئی ہے، مطلب تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں آپ کے مراتب کو اونچا کرنے کے لیے اور دوسرے مغفرت کے لیے اور بلندی کے لیے جو ہے جو تکوینی مصائب جو آپ کے قسمت میں لکھے گئے تھے، جیسے آپ کا جنگ احد میں زخمی ہونا یا یہ تمام چیزیں جو ہے واقع ہوئی، تو یہ دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں جی۔ اور پھر یعنی کوئی ایسی رکاوٹ یا ایسی پریشانی یا ایسی مصیبت انسانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کو روکنا پڑا، ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی دعوت تھا، تو گویا کہ اس کام میں رکاوٹ نہیں ہوئی۔ یعصمک من الناس کی تشریح میں گویا کہ یہی بات ہے۔ مولانا ہمارے لیے بھی اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ جو ہم لوگ جو اپنی بقا کے لیے اور اپنی تحفظ کے لیے جو ہے اس ملک میں بہت پریشان ہے، بلکہ ہر وہ مسلم جو کہیں بھی پریشان ہے اس کے لیے اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم دعوت کی سنت کو اپناتے ہیں اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں۔ تو ہم چونکہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم جو ہے اس وقت ان تمام مصائب اور علامات کے شکار۔ بس یہ ہے کہ دعوت کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ جی، اس کے بعد میں جو ہے دعوت کا مرحلہ اور سفر جو ہے دوسرے اس میں سٹیج میں داخل ہوتا ہے۔ مکہ میں ایذا رسانی کی جو ہے حد پار ہو جانے کے بعد میں مفسرین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 17 مرتبہ جو ہے آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور آخری مرتبہ جب آپ کے گھر کو گھیرا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی نبی اپنے جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے۔ اور جو مشہور آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ آیت جو ہے بظاہر میں ایک دعا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہیں، کیونکہ وجہ صرف یہی تھی کہ جو ایک مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے، دعوت کا مرکز بنانا چاہتے تھے، تربیت کا مرکز بنانا چاہتے تھے، وہ اب مکہ میں ناممکن تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ کو پہ جانا چاہتے تھے یا وہاں آپ ہجرت کرنا چاہتے تھے جہاں یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ میں ہو سکتی تھی
اور ظاہری بات ہے کہ مدینے سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہاں جو ہے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت مصعب جو ہے جمعہ کی نماز کا قیام بھی کر چکے تھے۔ تو اس لیے سب سے بہتر جو جگہ، اور تمام ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے کہ مدینے کا انتخاب کیوں کیا گیا، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، تو اور وہاں سے پھر جو دعوت کا جو کام شروع ہوا ہے اور مختلف جنگیں جو ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو غزوات اور جو سرایا ہوئے ہیں، اور پھر خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد میں جو 10 سال کا موقع ملا ہے جس میں دعوت کا کام پرامن حالات میں جو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو ہے اپنا پہلا حج کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اور وہاں جو ہے سورۃ النصر کا جو ہے نزول ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سورۃ النصر کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو 2-3 نکات ہے، میرے خیال سے ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو ہم اس کے متعلق کچھ زیادہ معلومات دیتے چلیں۔ جی جی، سورۃ النصر یہ آخری سورت ہے جو کہ نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مکمل آخری سورت، حالانکہ اس کے بعد چند آیتیں بھی نازل ہوئی۔ سورہ سود کی میرے خیال سے جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ میرے خیال سے مفسرین کے نزدیک سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، لیکن پوری سورت، مکمل سورت کے حساب سے یہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر جب نازل ہوئی تو گویا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ کام پورا ہو گیا، دعوت کا کام پورا ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہیں گے کیوں۔ بہرحال اس میں ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اس بارے گراہ سے اور اس ذمہ داری سے اچھی طریقے سے سبکدوش ہو گئے، تو گویا اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے حمد و ثنا کریں۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے رہنما اور لیڈر اور ایک نبی کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ اگر ایک عام لیڈر کسی کام کو وہ شروع کیا ہوتا اور اس کی زندگی میں اتنا بار آور اور ثمر آور وہ کام یا وہ کوشش مکمل ہو جاتی وہ چیز، تو پھر وہ کیا جشن نہیں مناتا، کیسا سیلیبریٹ کرتا۔ جی، لیکن اللہ نبی کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز ہو گئی تو آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیحات بیان کیجیے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نبی کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تب تسبیح و تحلیل کیجیے۔ ہمیں دوسری زندگی، اپنی زندگی میں بھی یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اچیومنٹ کہیں ہو کسی چیز میں تو ہمیں اللہ کی تسبیحات کرنی چاہیے، بلکہ بڑھ جانا چاہیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا عبادت کرتے دیکھا اور جیسے تسبیح کرتے دیکھا، ویسے اس سے پہلے جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ کی تسبیحات، آپ کے نوافل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اس سورے کے نازل ہونے کے بعد میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخرت کی تیاری میں اور زیادہ تیزی بتائی، اور جو ہے اس آیت کے جو ہے بالکل عملی شکل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور اس سورے کے نازل ہونے کے امیڈیٹلی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقہ پر سوار ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، عزیز ناظرین اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ ایک شخص اکیلا اٹھتا ہے، تنہا اٹھتا ہے دین کی دعوت لے کر، اور 23 سال کی قلیل مدت میں جب وہ اپنا آخری خطبہ اپنے کمپینینز
اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے دوستوں اور رفیقوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو کم و بیش سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 1,24,000 رفقا صحابہ موجود تھے۔ تو 23 سال کی اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا اس کا آپ نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، اور یہی 1,24,000 تو پہلے آپ اس سے پہلے پہ آ جائے کہ ایک فرد واحد جو اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھا، آج اس فرد واحد کی کاوشوں، کوششوں اور اس کے ایثار اور اس کے قربانیوں کی وجہ سے آج دنیا میں 120 کروڑ مسلمان ساری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ کئی گنا اضافہ ہوا، مطلب سمجھے کہ 1.25 لاکھ، جی، اور 1.25 لاکھ سے آج 120 کروڑ جو ہے ایمان والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور فیتھفل آج دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے۔ دنیا کا ایسا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کو ماننے والے اور جاننے والے اور آپ کے لیے جان دینے والے موجود نہ ہوں۔ لیکن ہم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ جو آخری خطبہ ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک اتنا شاندار خطبہ ہے جس کا ایک ایک جملہ تاریخی جملہ ہے، اور یہ پورا خطبہ ایسا ہے کہ اس کو فریم کر کے گھر میں لگانا چاہیے، لوگوں میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ یہ میرے خیال سے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو درس دیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور ایک بے مثال ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پر آپ نے آخر میں دیکھیے جو اپنے صحابہ سے جو شہادت لی ہے کہ آپ کہیں کہ کیا میں نے دعوت کا کام اور تم کو یہ جو پہنچانے کا کام ہے یہ میں نے پوری طریقے سے ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ اور پھر جب صحابہ نے یک آواز میں بلند ہو کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، تو پھر جو ہے اس کے بعد میں سیرت نگار کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے کہ یہ میرے تمام صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو کام مجھے دیا تھا، جس مشن پہ تو نے مجھے روانہ کیا تھا، وہ کام میں نے پوری جو ہے اطمینان کے ساتھ میں اور تسلی اور تشفی بخش انداز میں اور سکسسفلی جو ہے ان تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ میری اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچائیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوامع القلم تھے، جوامع القلم تھے کہ اتنے جامع کلمات ایک جملے کے اندر آپ نے کیا کہا کہ آج جو غیر حاضر ہیں ان تک آپ کو میرا پیغام پہنچانا ہے، ان لوگوں کو پہنچانا ہے جو آج میرا خطبہ سن رہے ہیں۔ تو اس ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہونے والا ہے اس کا احاطہ کر لیا اس ایک جملے میں کہ جو لوگ حاضر ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں تک ان کو میرا یہ پیغام اس دین کو پہنچانا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو جو یہاں موجود ہے وہ ضرور بھی ضرور اس تک میری بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشن لے کر کے اٹھے اور پھر کیا تڑپ تھی، یہ قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے جب اٹھے تو گویا کہ مفسرین لکھتے ہیں 23 سال تک وہ اٹھے ہی رہے۔ بس اس کے بعد میں آپ نے کبھی اطمینان کا سانس نہیں لیا، آپ خاموش نہیں بیٹھے، آپ پر یہ دھن سوار تھی۔ اور ہم سب کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ کبھی چکا ہی نہیں سکتے۔ ہم جتنے بار بھی درود بھیجے وہ کم ہے، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا احساس تو صرف جنت میں پہنچنے کے بعد ہی ہوگا کہ کیا احسان کیا ہے ہمارے نبی نے ہم پر
ایمان کی دعوت ہم تک پہنچا کر، اور کیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جو ہے ہماری قسمت میں جو ہے ایمان لانا جو ہے مقدر کر دیا۔ جی تو عزیز دوستو، ناظرین، میں صرف ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، اصحاب کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اب ہمارا یہ فریضہ منصبی بنتا ہے کہ ہم اس کام کو لے کر اٹھیں، آگے بڑھیں، اور دنیا کی جو 80% آف آبادی ہے، 80% جو آبادی ہے، جن لوگوں تک قرآن مجید نہیں پہنچا ہے، جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اٹھیں، اور اس وقت تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث کے ایک ایک لفظ پر عمل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو حدیث کے متن کو لے کر اس کے ایک ایک لفظ سے فقہی غافیہ کرتے ہیں، فقہی اختلافات پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے موقت سنت ہے، دعوت کا کام، ہمارے زندگیوں میں وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد میں بھی جو ہے ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔